तारीफ हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये मौका दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीख सकें और यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम कबूल हो और खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं वंस अगेन खुदावंद ने टाइम दिया। तो बात यह है कि आज जो है वो खुदावंद का कलाम जो है, जिस तरह मैंने टाइटल लिखा है जड़ांवाला का वाकया और खुदावंद का कलाम, तो इस सिलसिले में हम खुदावंद का कलाम जो है वो सीखेंगे। पहले जो है वो जड़ांवाला के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो मैं सुन रहा हूं, तो बाद में जो है फिर खुदावंद का कलाम जो है मैं आपके साथ जो है वो बांटूंगा। तो आखिर तक जो है वो वीडियो देखनी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई दफा हम सरफेस पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, रूहानी तौर पे हम लोग जो है वो नहीं देखते। तो इसलिए इसमें मैंने देखा कि खुदावंद जो है वो रूहानी तौर पे हमें क्या सिखा रहा है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, सारी वीडियो सुननी है। और खुदावंद का शुक्र है कि जब खुदावंद आपको बरकत दे तो लाजमी है कि आप दूसरों के साथ जो भी है वो शेयर करें। खुदावंद के कलाम में से मैं एक आयत पढ़ूंगा, यसाया उसका 40 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है। यसाया उसका 40 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो। इस जगह पे हम लोग कहेंगे जड़ावाला के मसीहों को दिलासा दो, बल्कि सारे उम्मत मसीही जो है पाकिस्तान में उनको दिलासा दो और उसे पुकार कर कह कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंग और जदल के थे गुजर गए। कौन दिलासा दे रहा है, कौन तसल्ली दे रहा है? खुदावंद जो है वो तसल्ली दे रहा है, हमें तसल्ली देता है। आज हम देखेंगे कि जो जड़ांवाला में वाकया हुआ और सारी बातें मैंने सुनी है, लेकिन ये कि अभी तक ये मैंने नहीं सुना कि ये कोई प्री प्लान था, लेकिन सारा इंसिडेंट जब मैंने देखा है और सारे वाकयात को मैं देख रहा हूं और किस तरह सारा जब कहा कि वो सारे लोग, ये मैं वीडियो सुन रहा था, मुसलमान था वो, तो वो कह रहा था कि ये सारे लोग जो हैं यहाँ के नहीं बल्कि बाहर के थे। अगर वो बाहर के थे तो इससे पता ये चलता है कि ये प्री प्लान किया हुआ था वाकया और फिर उसको प्लांट किया गया और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कार्रवाई जो है वो की है। स्पेशली जो दो भाई हैं पास साहब के बेटे, उनका जो है जिस तरह उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, ये ब्लेम गेम है। ये एक्चुअली उन लोगों को, कोई भी आप देखें, कोई पागल आदमी जो है वो टोटल पागल आदमी होएगा जो सरेआम जाके कुरान के खिलाफ बात करे या मुसलमानों के या अल्लाह के खिलाफ बात करे या इस तरह की बातें करे, कभी कोई ऐसा, और फिर तस्वीरें अपनी लगाए। ये टोटल जो है उन्होंने प्लानिंग की है और प्लानिंग करके फिर जो है सारा वाकया जो है वो किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि बाइबल जो है मुकद्दस जो है वो जलाई गई है। ठीक है, बहुत सारी बाइबलें ऑफ कोर्स जो है वो चर्चेस में होती हैं रखी हुई, वो सारी जो है वो जलाई गई हैं और चर्चेस जो हैं, गिरजाघर जो हैं वो जलाए गए हैं। लोगों के घरों को आग से जो है वो जला दिया है, सामान, और उनमें हम देखा कि बेटियां जो जिनका जहेज बना हुआ था, शादी वाली लड़कियां, उनका जहेज जो है वो जल गया, या वो जहेज जो बेटियां लेके आई थी, नुएं जिनको कह सकते हैं, वो भी घरों में लेके आई। फिर जेवरात चोरी जो है वो हो गए हुए हैं, फिर उसके जितनी इमलाक हैं वो लूटी गई हैं, फिर घरों को आग जो है वो जला दिया गया। अभी मैं एक वीडियो मुझे भेजी गई जिसमें मैं देख रहा था, कहता कि कब्रों पे जाके जो है वो उतार रहे हैं, स्लीबें जो है उनको उतार रहे हैं। तो यानी ये सारा प्लान जो है बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो किया गया है। अब हम देखते हैं कि यानी तौहीन रिसालत का जो है वो केस उनके ऊपर जो है बनाया हुआ है। अब फिर उसके हम देखते हैं कि आज मैंने तस्वीरें देखी जिसमें हमारे बहन भाई जो हैं उन्होंने रात जो है वो फसलों में काटी, छुपे हुए थे, डरे हुए थे, खौफ ज्यादा थे। ठीक है, और बाकी जो हुआ और जो कुछ हो रहा है सब जो है वो आपको पता है। तो इस तरह आज हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह जो है ये सारे वाकयात जो है वो हो रहे हैं
اور کس طرح ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس میں سے جو ہے وہ دیکھنا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیحی رہنما جو ہیں وہ انہوں نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا, وزٹ جو ہے وہ کیا اور تسلی کی باتیں کی, جن میں سینیٹر صاحب اور پرومیننٹ لیڈر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے, سارے مذہبی رہنما جو ہیں, کیونکہ میں نام نہیں لینا مانگتا کیونکہ 2-4 ہی میں نے دیکھے, لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے جو ہیں اس جگہ پہ گئے ہیں, اس لیے اور سب کے نام مجھے آتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے کر رہی ہے, اور گورنمنٹ سے جو مذہبی رہنما ہیں, بشپ صاحبان اور پاسٹر صاحبان اور دوسرے جو سیاسی لیڈرز ہیں, وہ ان سے جو ہے تقاضا کر رہے ہیں انصاف کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہے آج میں ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں پاسٹر نواز صاحب جو ہیں وہ رو رو کے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ 30-40 چرچ جو ہیں وہ جل گئے ہیں. مقصد یہ تو ہمارے جو ہے وہ حالات ہوئے ہیں. ساری مسیحی قوم جو ہے دکھ و غم سے جو ہے وہ نڈھال ہے, یہ حقیقت بات ہے. اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اتنا, یعنی آف کورس میں بھی ذکر کروں گا دوسری جگہوں پہ بھی جو اتنے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں, لیکن اس جگہ چونکہ میڈیا کا بڑا زور ہے اس لیے ایک دم واقعات جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ چلا گیا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھیں تو جتنے میجر ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی ان کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں, پھر ان کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے, اور مذمت کر رہے ہیں, حالانکہ مذمت جو ہے یہ کافی نہیں ہے. اور حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ حتیٰ کہ مذمت جو ہے وہ کافی نہیں ہے, کیونکہ جو واقعہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, لیکن جو کچھ ہوا وہ واپس تو نہیں آ سکتا ابھی. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز کا ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اس لیے یہ خداوند کا بڑا شکر ہے. تو اب ہم جو ہے دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہوئی, اور اس طرح سارا کچھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج مسیحی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں سے, قبیلوں سے, اور پھر اس کے بعد مختلف پارٹیوں سے, مختلف چرچوں سے, سارے کے سارے ہم لوگ جو ہے ان کا جوش دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی یکجہتی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہے وہ جوش جو ہے وہ ہے, لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑے وقت کے لیے جو مسیحیوں میں بڑا جوش جو ہے وہ آتا ہے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں پھر دوبارہ بول دوں کہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, کچھ لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پہ جذباتی ہوتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے بھول جاتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل گوجرا میں واقعہ ہوا, شانتی نگر میں واقعہ ہوا, بادامی باغ میں, جوزف کالونی میں واقعہ ہوا, یوحنا آباد میں واقعہ ہوا, پشاور میں واقعہ ہوا, اور ریسنٹلی ایک پشاور میں واقعہ ہوا ہے, مردان میں واقعہ ہوا, شیخو پورہ میں جو ہے وہ واقعہ ہوا, اور بہت زیادہ اور ان گنت پورے پاکستان میں جو ہے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. اور اکثر وہ واقعات ہیں جو جن کو اتنا جو ہے اتنا غور نہیں کیا جاتا, چونکہ یہ میجر واقعہ ہے اس لیے پورا پاکستان جو ہے وہ ہلا ہوا ہے, اس پہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن مسیحی قوم جو ہے وہ بھول جاتی ہے, بہت جلد جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اور ان کی اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے یہ لوگ ہیں, یعنی آج میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک جو مسلمان مذہبی رہنما ہے ملا, وہ بشپ صاحب اور پوری مسیحی قوم سے جو ہے آن بہاف آف گورنمنٹ اور سارے لوگ جو مذہبی ان کے اپنی دین مختلف جو ان کے جماعتیں ہیں ان کے بہاف پہ جو ہے وہ بشپ صاحب سے معافی جو ہے وہ مانگ رہا تھا. وہ بڑی اچھی بات ہے, خداوند جو ہے معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ جو سانیہ ہو گیا وہ واپس تو نہیں نہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بھولے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مسیح کی بھیڑیں ہیں نا, تو پھر ہم لوگ ایزیلی جو ہیں ان کی باتوں میں بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن آج جو ہے ہم لوگوں نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں اسٹرانگ رہیں تاکہ ہماری ایک ویلیو ہو. ادر بھی کوئی بھی ہمیں ویلیو جو ہے وہ نہیں دے گا. پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے پاکستان میں.
اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنا آپ کو منوائیں، اور وہ اسی طرح ہی ہوگا جب ایک بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ سٹینڈ لیں، سٹیڈ فاسٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہ بس بات کی تو جناب چلے گئے. آج میں دیکھ رہا ہوں پروفائل پہ کئیوں نے جو ہے وہ بلیک پروفائل جو ہے وہ لگایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ اوپر اور فیس بک کے اوپر بھی. بڑی اچھی بات ہے. بلیک ڈے جو ہے 14 اگست جو ہے وہ کہا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے بلیک ڈے جو ہے وہ منائیں گے، ووٹ سے بائیکاٹ جو ہے وہ کریں گے. لیکن جیسا وقت جو ہے وہ گزرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہی ہم کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. یسوع کو پتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بھول جانے والی قوم ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اس کو پتا تھا کہ جو میں نے قربانی دی ہے انہوں نے بھول جانا تھا، اور اسی لیے یسوع نے اپنی اشعیا بانی یعنی لاسٹ سپر میں کہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میری یادگاری میں ایسے ہی کیا کرو تاکہ تم بھول نہ جاؤ، کہ تم بڑی جلدی بھول جاتے ہو. آپ 16 اگست کے واقعہ سے پہلے 14 اگست جب آیا تو پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے؟ اس میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جب 14 اگست آتا ہے تو ضرور اس میں ہم لوگ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. ہم ملک کے باسی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن طریقہ کار اس میں بتایا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ کس طرح کریں، دعاؤں کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کو اپ لفٹ کریں، نہ کہ جناب چرچز میں جو ہے وہ اپنا ٹیبلو اور دوسری چیزیں جو ہے بچوں کے پروگرام جو ہے وہ اس میں ڈانس ترانا یہ وہ. آج ہی میں ڈاکٹر کیا نام ہے ان کے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں تو جناب ڈاکٹر اسرار احمد، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کہیں پروگرام میں جاؤں میں ترانے کے لیے اٹھتا بھی نہیں ہوں، کھڑا بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ کہہ رہا تھا، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے تھے کہ یہ شرک ہے. شرک کا مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کیا کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیول پہ جو ہے وہ لے آتے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک سسٹم تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ جو ہیں جو اس ملک کے باسی مسلمان جو میجورٹی میں، یہ ان کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے اور ان کے یہ جو ہے وہ خیالات ہیں. لیکن ہمارے خیالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں میں اس کے بات کر رہا ہوں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ چرچ جب 14 اگست آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس طرح کرسمس کو ہم لوگ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح 14 اگست کو ہم لوگ چرچز میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن جب ویڈیو بنائی گئی اور ایک جو ہے وہ اس میں کیا دیکھتے ہیں، ایک میرے پاس ریٹرن آیا جاگ مسیحی جاگ، اس میں کافی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی، وہ بھی میں سب لوگوں کو بھیجا. لیکن اس میں کوئی بھی باز نہیں آیا، جس طرح کر رہے تھے اسی طرح سب لوگوں نے جو ہے وہ کیا. اور میں نے نہیں بلکہ اور بہت سے مسیحیوں نے اس پر جو ہے یہ 14 اگست کی باتیں جو ان پہ اعتراض بھی کیا اور منع کیا. لیکن کرسچن قوم پھر جو ہے وہ باز نہیں آئی. لیکن حتیٰ کہ ایک کراچی کے ایک گروپ نے انہوں نے وارننگ دی کہ اگر چرچز کو پامال کوئی بھی کرے گا تو ہم پولیس میں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ لے کے جائیں گے. لیکن پھر بھی مسیحی جو ہے وہ باز جو ہے وہ نہیں آئے. 14 اگست کو وہی کیا جو کرتے ہیں اور بڑے ایکسائٹڈ تھے. محب الوطنی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، چرچوں میں جو ہے ترانے گانے اور جس طرح ہوتا تھا اسی طرح جو ہے وہ کیا گیا. اب بات یہ ہے جو واقعہ ہوا یہ ہمیں کچھ اس واقعہ کے ذریعے خداوند ہمیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے. اور اگر خداوند سکھا رہا ہے تو ہم سیکھنا ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو یہ ٹریڈ جو ہے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ہوتا رہے گا. کیونکہ ہمیں روحانی طور پہ سمجھنا ہے. اس وقت چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے جسمانی طور پہ اور ہم لوگ جو ہیں ہمارا فوکس جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہے، تو جو خداوند نے مجھے دیا وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا مانگتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو روحانی طور پہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، روحانی طور پہ سمجھیں گے. پہلا کرنتھیوس کے 2:14 میں لکھا ہوا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فطری آدمی یا جسمانی آدمی، ٹھیک ہے، جسمانی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے اور روحانی آدمی جو ہے وہ روحانی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے.
یعنی بات جو ہے یہ روحانی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو کہ میں بات کر رہا ہوں، آسان بات ہے، اور امید ہے کہ میرے مسیحی بہن بھائی یہ روحانی بات کو جو ہے وہ سمجھیں گے۔ 14 اگست منایا، جو آپ اس دن کرتے ہیں، آپ لوگوں نے جو ہے آپ کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے کیا۔ ابھی یہ واقعہ تازہ ہے، کس طرح بچوں کو تیار کیا گیا اور بڑوں نے بھی تیاری کی، اور جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور بہت نے کیا کیا، خدا کے گھر کو جو ہے وہ عام سمجھ کے جو ہے اس میں سارا کام جو ہے وہ کیا۔ اب جو ہے اب مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے ہمارے گرجے جو ہیں جلائے، اور سب جو ہیں دکھ و غم کی حالت میں ہیں، غصہ ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ اگر بس میں ہوتا، یعنی ہمارے مسیحیوں کے بس میں ہوتا تو ہم ضرور بدلہ بھی لیتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم منارٹی میں ہیں، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں بدل لے سکتے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے خداوند پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اور بہت اچھا کیا۔ جس طرح آپ کو غصہ آیا چرچ سے جلنے پہ، اسی طرح ہی خدا کو بھی غصہ آتا ہے جب آپ 14 اگست والے دن یا دوسرے دنوں میں خدا کی صحیح طریقے سے پرستش جو ہے وہ نہیں کرتے، نہ آپ صحیح طریقے سے چرچ میں جو ہے وہ جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں جاتے، تو خدا کو جو ہے اس پہ غصہ جو ہے وہ آتا ہے۔ یسوع کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا تھا کہ جب یروشلم میں آیا تو جتنے بھی وہ جو کبوتر فروش اور دوسرے اس میں بزنس ہیکل میں کر رہے تھے، کیا کیا تھا، اس نے سب کو جو ہے مار مار کے جو ہے وہ نکال دیا۔ اور اس جگہ پہ یوحنا 2:17 میں لکھا ہے، تیرے گھر کی غیرت جو ہے وہ مجھے کھا گئی۔ شاگردوں نے بعد میں جو ہے وہ سمجھا کہ یہ کیا ہوا ہے اس وقت کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے جو ہے وہ کھا گئی۔ اور یہ جو ہے والا جو ہے کہاں سے پورا ہوا، یہ پیشن گوئی تھی، اور یہ زبور 69 اس کی 9 میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ پر ملامت کرنے والوں کی ملامت مجھ پر آ پڑی۔ یسوع کو خدا کی ہیکل کی جو ہے وہ غیرت تھی، اور آج بھی ہے۔ رومیو 1 کی اس کی 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ خدا نے تو بہنوں بھائیوں کاہنوں کو نہیں چھوڑا، ہمیں کیسے وہ چھوڑ دے گا؟ کیونکہ ابھی دیکھیں کہ جب ندب اور ابیہو جو سردار کاہن ہارون کے بیٹے تھے، جب انہوں نے اوپری آگ چڑھائی تو کیا ہوا تھا، خداوند کی آگ آئی اور ان کو جو ہے وہ کھا گئی، تباہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ خدا کی ہیکل میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ داخل نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح جب ہم خداوند کے گھر میں صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوتے تو خداوند کو تو غیرت آئے گی، کیونکہ وہ غیور خداوند ہے۔ اس لیے آج خداوند کو غیرت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور جب بھی اسرائیل قوم نے خدا کے خلاف کام کیا، خداوند کو غیرت آئی اور اس نے دوسری قوموں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کر دیا۔ اور آج اس کو اگر ہم دیکھیں، روحانی طور پہ دیکھیں، تو آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر خداوند کے پاس جو ہے وہ آئیں، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے روح اور سچائی سے اس کے پاس آئیں، روح سچائی سے اس کی عبادت جو ہے وہ کریں۔ ججز میں دیکھیں، قضات کی کتاب اس کا 6 کی 1 میں پڑھوں گا، اور قضات 6:1، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 سال تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ پھر قضات 10 کی 6 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل نے بدی کی، بالیم اور استارات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی جو ہے عبادت کی، تو خدا کا قہر بھڑکا اور فلسطینیوں اور بنی امون کے ہاتھ میں بیچ ڈالا۔ یعنی خداوند جو ہے، خداوند کی چنی ہوئی قوم اسرائیل، جب وہ کیا کرتے تھے، بدی کرتے تھے، خداوند ان کو جو ہے دوسرے کے ہاتھوں میں کر دیتا تھا۔ اور یہ تو صرف میں 2 آیتیں پڑھی، اب پورا جو ہے حالات کو دیکھ دو۔ حتیٰ کہ نبی جو ہے
وہ گلا کرتا ہے خداوند یہ تو ہم تو تیرے لوگ اور کس طرح تو بے دین قوم کو ہمارے اوپر چڑھا لایا یا لائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ خداوند جو ہے کسی کو بھی ایز اے انسٹرومنٹ جو ہے استعمال کر سکتا ہے. تو اس لیے آج ہمیں سیکھنا ہے کہ خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اپنی روش سے جو ہے وہ باز آئیں. ٹھیک ہے, ہم بدی کو چھوڑیں اور سچے دل سے خداوند کے پرستار جو ہیں وہ بن جائیں. اور جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا, جس طرح ایوب کے ارد گرد خدا نے باڑ لگائی ہوئی تھی, اس طرح ہمارے ارد گرد بھی خداوند کی باڑ لگی ہوگی, اس کے پہرے ہوں گے, اس کے پہرے لگے ہوں گے, اس کے فرشتگان ہمارے ارد گرد گامزن ہوں گے اور کوئی اندر داخل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. وجہ یہ ہے کہ خداوند کی باڑ جو ہے وہ اٹھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گناہ کیا. ٹھیک ہے, اس لیے بہنوں بھائیوں ہمیں خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے. یاد ہے جب انسان, ابھی ہم خداوند کو پکار رہے ہیں, پوری مسیحی قوم رو رو کے خداوند کو پکار رہی ہے. جب انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے نا تو پھر خدا یاد آ جاتا ہے, اور پھر خدا کو جب انسان یاد کرتا ہے تو خداوند اس کی سنتا ہے. اسی طرح آج جو ہے خداوند ہماری آواز کو جو ہے وہ سنے گا. جسمانی طور پر خدا کو جو ہے وہ جب بھول جاتے ہیں یا بھول گئے تو کیا ہوتا ہے, جسمانی طور پر بولتے ہیں, روحانی طور پر ہماری برکات جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. اور جب ہم جسمانی طور پر خداوند کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو روحانی برکات جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. آج اگر ہم دیکھیں کہ قوم کے بزرگ جو ہیں باغ دوڑ کر رہے ہیں, بڑے بڑے ملا معافی جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں, ٹی وی چینل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تبصرے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے اپنا مذہبی مذمتیں جو ہیں مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے, جو جن لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا پکڑنا ان کو جو ہے وہ پکڑ رہی ہے, اور یہ پکڑ دکڑ جو ہے وہ جاری رہے گی. کیونکہ اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کا دوسرا کام ہے وہ بھی ہوگا. جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہمارا کام ہے کہ ہمیں ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم نے تیرے حضور جو ہے وہ گناہ کیا ہے, اور جب اس کے حضور ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا کہ ہمیں اس پہ کیا ہے, ہمیں اس کو ماننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اعمال 3 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ, تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. اگر آپ کہتے رہیں گے کہ ووٹ سے بائیکاٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جب ووٹ آنے ہیں نا, پہلی تو بات اس واقعے کو ہی بھول جانا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ہیں جب پیسہ لگنا ہے تو سب نے بک جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جدھر رہتے ہیں نا اسی قوم کی طرح ہو گئے ہوئے ہیں. ہم حالانکہ ہمیں ان سے ڈفرنٹ ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ان کے رہتے ان کا انفلوئنس ہم پہ اتنا ہے کہ ہم ان کی مانت جو ہے وہ ہو گئے ہیں. اور میں یہ بھی یہاں بتا دوں کہ اگر آپ ووٹ سے بائیکاٹ کریں, آپ دیں یا نہ دیں, کسی کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بات یاد رکھنا, وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور آج پرسنلی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اسپرچل لوگ ہیں, بلیورز ہیں, جو خدا کے بلائے ہوئے ہیں, ان کو گیپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, رکھنے میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو دیکھ لینا کہ جب ہم ایسے کریں گے تو خداوند آٹومیٹک جو ہے وہ چرچز کی بحالی بھی ہوگی, اور گھروں کی بحالی ہوگی, اور ہر کام جو ہے وہ ضروری ہوگا. لیکن اس جگہ پہ بہنوں بھائیوں میں ایک چیز جو ہے نصیحت اور کرنا چاہتا ہوں ایز اے بھائی ہوتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں صبر و تحمل کرنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو جس چیز میں سے گزر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ابھی ہماری عزت بنی ہوئی ہے. آج وہ جو ایک ملا تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسیحیوں کی بائبلیں جلا کے اور مسیحیوں کے چرچز جلا کے, گھر جلا کے, جو ہمارا کویت جو سویڈن کا کیس تھا اس کو انہوں نے ہلکا کر دیا ہے, اس کی ویلیو ہی نہیں رہی.
تو یہ نہ ہو کہ اب آپ بھی ایسا کام کریں جس سے ہمارا کیس جو سٹرانگ ہے اس وقت اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے. یونان میں کیا ہوا تھا کہ جب وہ اٹیک ہوا، حالانکہ مقصد ہے کہ آپ لوگ اس وقت 2 آدمیوں کو ججلا کے مارا تھا، اس وجہ سے کیا ہوا، ہمارا کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ہمیں مارنے آئے. اور کیا ہوا کہ ان کو ہم لوگوں نے مار دیا تو کیا ہوا، ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ سفر جو ہے وہ کیا. اس لیے آج وقت ہے کہ ہمیں صبر و تحمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑکیلا بن کے جوش مار کے کوئی ایسا حرکت کریں جس وجہ سے ہمیں دوبارہ نقصان ہو جائے اور ہمارا کیس جو اس وقت سٹرانگ ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے اور کمزور ہو جائے. اپنے آپ کو سٹرانگ کریں. رومیو 12 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، آئے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. تو مقصد یہ ہے کہ بدلہ جو ہے وہ خداوند لے گا اور ضرور لے گا. تو آج ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے توبہ کرنی ہے اور اس وقت عزم کرنا ہے کہ نیکسٹ ایئر جب 14 اگست آتا ہے اور جس طرح ہم لوگ فیصلے کر رہے ہیں اسی طرح ہی ہم لوگوں نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں، گرجے میں جائیں، دعائیں کریں، مناجاتیں کریں. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، مسیحی بن کے رہنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ لو جی کی طرح نے اگر کوئی مسیحی، جیسے میں نے وہ سنا تھا، مجھے نام بھول گیا پادری صاحب کا، جنہوں نے کہا کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ تم تو مسیحی، تم تو کرسچن لگتی نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم کرسچن نہیں لگتے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے کرسچن لگنا ہے، مسیحی بنانا ہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ مسیحی ہیں. یہ چیز بڑی ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میں جب کویت میں تھا نا، کویتی مسیحیوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی کمپنیوں میں جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں کہ ہم سچے مسیحی ہیں، اس مسیحا کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی جان قربان کر دی پوری دنیا کی خاطر. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہ پایا گیا آخری دم تک. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ وہ آزمایا گیا لیکن اس میں گناہ نہیں پایا گیا. میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ پڑھوں گا اور اس حوالے کے ساتھ جو ہے پھر خدا ان کا کلام جو ہے وہ کلوز کریں گے. یہ دانیل کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 4 آیت میں جو ہے پڑھوں گا. اور میں نے دانیل کہتا ہے، دانیل 9 باب اس کی 4 آیت سے جو ہے 3 آیت سے بلکہ میں شروع کرتا ہوں. اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت و مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. آج ہمیں خداوند کے طالب ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ آئے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرمانبردار اور محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. ہم نے گناہ کیا، ہم پر گشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی ہے، ہم نے بغاوت کی ہے، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور امراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا. آئے خداوند صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا. یعنی اس جگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو دانیل جو ہے وہ تو بابل میں ہے، لیکن اسرائیل کے گناہ کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ لے رہا ہے. یعنی کیا کر رہا ہے، شفاعت جو ہے وہ کر رہا ہے. آج ہمیں بھی مناجاتیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے جڑاوالا کے واقعہ میں اور بلکہ مسیحی قوم کے لیے. آئے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے
ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرا اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہ گار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی تعمیل کریں۔ تھوڑا سا میں اس کو سکپ کرتا ہوں، پھر آگے میں 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ جیسا موسیٰ کی تو ریت میں مرقوم ہے، یہ تمام مصیبت ہم پر آئی تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب قوموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ میں اسکپ کر کے آگے جو ہے اس کو 19 آیت میں لے کے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے، آئے خداوند سن، آئے خداوند معاف فرما، آئے خداوند سن لے اور کچھ کر، آئے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ آئے خداوند، جڑا والا کے لوگ اور ساری امت مسیحی تیرے ہی نام سے کہلاتی ہے، تو خداوند تو ہماری دعا کو سن اور آزاد کر اور رہائی بخش۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں بہنوں بھائیوں، اپنے آپ کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو دیکھ لینا خداوند معجزانہ طور پہ کیا کرے گا، آسمان سے دریچے کھول کر ہمیں برکت دے گا اور ہم ایک بڑی خوبصورت قوم جو ہے وہ بن جائیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے ذریعے، اور امید ہے کہ ہم اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے، مستحکم ہوں گے، عزم ہوگا کہ نیکسٹ ایئر جب آتا ہے تو ہم نے کس طرح یہ 14 اگست اور دوسرے کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ تو خداوند جو ہے ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، اور جب خداوند سکھا رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم چینج ہوں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔